ہم سے چھپائے تھے عمر بھر وہ خدیجہ کو دکھلا اسے انوار پڑھتے جاتے ہیں یہ مرثیہ علی انوار پڑھتے جاتے ہیں یہ مرثیہ علی گہرا لگا ہے دل پہ میرے خام اسی گھر کے فاتحہ سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی در پرغم نکلے خوش و فرزند و قمر باد کے باہم نکلے ارے روک کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکل رات سے گریہ زہرا کی صدا کی ہے ارے دیکھے قسمت ہمیں کس داشت میں لے جاتی ارے رخ کیا شہر نے سوئے قبر شہنشاہ انام ارے بحر تسلیم جھکے متصل باب سلام ادن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام عرض کی آیا ہے آجا خری رخصت کو غلام یہ مقام سے شاہ زماں چھٹتا ہے آج حضرات کے نواسے سے وطن چھوڑتا ارے چین سے سب ہیں گھروں میں ہمیں ملتا نہیں چین ارے سخت آفت میں پھنسا آپ کا یہ نور عین ارے ٹکڑے
ننھے بچوں کو ارے بھگا لے کے کدھر جائے حسین ارے شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے ارے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے ارے شہ پکارے کہ خدا حافظ و ناصر اماں آپ سے ہوتا ہے رخصت مسافر اماں ارے محبت زیست کوئی تمام میں ہے آخر اماں اب نہیں آس کے آنا ہو یہاں پھر اماں ارے سمجھے تھے ہم لہدیں ایک ہی جہوں گی ارے کیا قیامت ہے کہ قبریں بھی جدا ہوں گی آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مدار ارے آئی آواز کے زہرا تیرے ہاتھوں کے نثار اپنے پیارے کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار ارے دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے جو صاحب پیچھے فون پر بہت تیز بات کریں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آہستہ بات کریں نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد جس طرح سے علی تھے پیغمبر کے ساتھ ساتھ حاضر کرتا ہوں جس طرح سے علی تھے پیغمبر کے ساتھ ساتھ زینب اسی طرح ہے برادر کے ساتھ ساتھ زینب اسی طرح ہے برادر کے ساتھ ساتھ حاضر کرتا ہوں کہ تازہ رہے غدیر بھی خیبر کی یاد بھی تازہ رہے غدیر بھی خیبر کی یاد بھی
परचम है आज इसलिए मिंबर के साथ साथ, परचम है आज इसलिए मिंबर के साथ साथ। तो सलमान बोले जीत गए जंग या नबी। और साथ अवसर देखिए नींद का वक्त हो जाएगा कि सलमान बोले जीत गए जंग या नबी। खैबर का दर हवा में है हैदर के साथ साथ, खैबर का दर हवा में है हैदर के साथ साथ, खैबर का दर हवा में है हैदर के साथ। और शरहदी करता हूं कि सूरह दहर का कर गया ऐलान दहर में, सूरह दहर का कर गया ऐलान दहर में। हिस्सा है इसमें आले पैगंबर के साथ साथ, हिस्सा है इसमें आले पैगंबर के साथ साथ, हिस्सा है इसमें आले पैगंबर के साथ साथ। और शेर समझ रहे कि बोला यजीद अब मेरा बचना मुहाल है, बोला यजीद अब मेरा बचना मुहाल है। आबिद जो पहुंचे शाम में लंगर के साथ साथ, आबिद जो पहुंचे शाम में लंगर के साथ साथ। शहराजी ने तो सुने आप के करबो बना पहुंचने दो शब्बीर को जरा, सरकार से सुनिए, करबो बना पहुंचने दो शब्बीर को जरा, कातिल भी पकड़ा जाएगा खंजर के साथ साथ, कातिल भी पकड़ा जाएगा, कातिल भी पकड़ा जाएगा खंजर के साथ साथ, कातिल भी पकड़ा जाएगा खंजर के साथ साथ। और शेख ने कि नौके सेना पे अपने मुहाफिज को देखकर, सरकार ने इसे बता रखा, नौके सेना पे अपने मुहाफिज को देखकर कुरान चल रहा है उसी सर के साथ साथ, कुरान चल रहा है। नौके सेना पे अपने मुहाफिज को देखकर कुरान चल रहा है उसी सर के साथ साथ। तो यूसुफ का हुस्न फिर सरे बाजार आ गया। शेर बता रखा कि यूसुफ का हुस्न फिर सरे बाजार आ गया। या जौन है हुसैन के अकबर के साथ साथ, यूसुफ का हुस्न फिर सरे बाजार आ गया। या जौन है हुसैन के अकबर के साथ साथ। ये विषय देखा कि किसमें है दम मिटा सके दीने रसूल को, सरकार बता रखा कि किसमें है दम मिटा सके दीने रसूल को। ज़ैनब खड़ी हुई है 72 के साथ साथ, ज़ैनब खड़ी हुई है 72 के साथ साथ, ज़ैनब खड़ी हुई है 72 के साथ साथ। और सिलसिले का आखिरी शेर मालूम है कि ऐलान करने फतह का जालिम के कस्र तक, ऐलान करने फतह का जालिम के कस्र तक। असगर का सर गया सरे सरवर के साथ साथ, असगर का सर गया सरे सरवर के साथ साथ, असगर का सर गया सरे सरवर के साथ साथ। तो फर्शे वेला पे देखो बुलंदी मेरी वसीम, फर्शे वेला पे देखो बुलंदी मेरी वसीम। बैठा हूँ आज गुजरो अंबर के साथ साथ, बैठा हूँ आज गुजरो अंबर के साथ साथ। हम इन्हीं मिसरों के साए में खिताबत में यह तुला रखने वाली शख्सियत खतीबे नहज बलागा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद अली खंबर साहब की बारगाह में तशरीफ लाएं और अपने नूरानी तकरीर से मोमिन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। एक नारे सलवा
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البكي لفظه السهام الدافع بإكشاف الأباطيل والدامغ صوتات الأزاهيل مولد الحق بالحق بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد وإلى أن قوله تعالى ولنحيينه حياة طيبة وقال علي عليه السلام هي القناة. صلوات ابو بھائی کیمرہ اس وجہ سے نہیں لگا ہے کہ آپ حضرات کیمرے سے آگے نہ آ پائیں. آپ لوگ آگے بھی آ جائیں گے تقریباً کیمرے میں آپ لوگوں کی تصویر نہیں آئے گی. ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد پر. آپ آواز بلند آ رہے ہیں. سلوات. حضرات یہ مجلس ادا بسران اور دختران یعنی بیٹوں اور بیٹیوں اور اہل خاندان کی جانب سے اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کے لیے منعقد کی گئی ہے. خداوند عالم مرحومین کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو عالی کرے اور پسماندگان کو اپنے بزرگوں کے لیے بالخصوص اپنے والدین کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, حسن صاحب ہمارے بچپن کے دوست ہیں, اس لیے ان کو حق تصرف حاصل ہے, اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 45 منٹ کی مجلس رہے تو مناسب رہے. آپ حضرات خوش بھی ہو گئے اس لیے کہ مجلس کا دورانیہ بڑھ جائے اور بعد میں ایک آدمی بھی یہ کہتا ہوا جائے کہ لمبی کر دی تو پھر لطف بیان جاتا رہتا. تو بہرحال 45 سے کم ہو جائے گی, اس سے زیادہ نہیں ہو, تاکہ جو لوگ رسمن آئے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بہرحال آپ کے اس کے سماعت ہیں تو میں آپ سب لوگ جو وقت کے دورانیے کو کم ہونے کی وجہ سے خوش ہو گئے ہیں, یہ 4 مصرے خصوصاً ان سب کے لیے کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے, میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے, فقیر شہر علم ہوں زکات اعتبار دے, فقیر شہر علم ہوں زکات اعتبار دے. میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے, بگاڑ دے سنوار دے. یہ تیرا کام ہے, بگاڑ دے سنوار دے. عزیزان محترم, ایک مرد اور عورت, مومن مومنہ, باپ ماں, شوہر زوجہ, جو بھی رشتہ آپ اس میں لے لیں, یعنی 2 لوگوں کی مجلس ایک ساتھ ہے. تو میں نے بھی
نہج البلاغہ سے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جس کے ذیل میں مسلسل گفتگو کرتا رہتا ہوں، اور ابھی 20 فروری کو شوکت آبدی صاحب کی بھاوت کے 40ویں کی مجلس میں 20 فروری کو پڑھ کر اسی مقدس مبارک جملے کے ذیل میں جا چکا ہوں، اور جو مجلس آپ کے یہاں کے مقامی چینل پر محفوظ تھی۔ عزیزان محترم، میں نہج البلاغہ کا ادنا سا طالب علم مسلسل گزارش کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے۔ خاص کر جب لوگوں کو اپنوں سے یا غیروں سے یا زمانے سے شکوہ ہو تو وہ نہج البلاغہ پڑھیں تو یقیناً بہت سے شکوے ان کے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ زندگی کن کن مراحل سے گزرتی ہے، کیا کیا تجربے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہج البلاغہ میں اس طرح سے مسائل ملیں گے کہ جس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو نہج البلاغہ کا پڑھنے والا۔ بہرحال نہج البلاغہ میں 238 خطبے ہیں، 1 کم 80 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں۔ ہر مجلس میں آغاز کلام میں یہ جملے دہراتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ان 500 اقوال میں کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور ثبوت میں یہ قول پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ یا جابر قوام الدین والدنیا بارباب، اے جابر دین و دنیا کا قوام، دین و دنیا کی استواری، دین و دنیا کی کامیابی کا دار و مدار 4 لوگوں پر ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر امیر کائنات 4 کہہ دیں تو پھر کوئی بھی انسان ان 4 سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہمیں اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنی ہے کہ ان 4 میں ہم کہاں پر ہیں اور اپنی ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے۔ جاننا کمال نہیں ہے، جان کر عمل کرنا کمال ہے۔ آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ عرفان کی راہوں میں آگے بڑھنے کا فارمولہ کیا ہے، منتر کیا ہے؟ تو اس عارف باللہ نے کہا جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ جاننے والوں کو بے عملی کا طعنہ دینا آسان ہے۔ آدمی خود اپنے کو دیکھے کہ جتنا جانتا ہے وہ خود عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ اور جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم، جو جتنا جانتا ہو، عالم اپنے علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے۔ آدمی یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، عالم ہے تو غرور نہ کرے، عمل کرے، جاہل ہے تو پوچھنے میں شرم نہ کرے۔ دولت مند اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرے۔ دولت کا مخالف نہیں ہے اسلام، بس سورس دیکھتا ہے کہ کس ذریعے سے آ رہی ہے، کہاں لگ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور نادار اور غریب اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ ڈالے۔ پھر نتیجہ بھی امیر کائنات ہی نے دیا کہ جب عالم علم پر عمل نہیں کرتا تو نہ جاننے والا پوچھنے میں شرماتا ہے، اور جب مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ نہیں کرتا تو فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس آئینے میں ہم سب اپنی تصویر دیکھیں، اگر تصویر اچھی نظر آئے اتفاق سے تو غرور نہ کرے، شکر کرے۔
اگر تصویر اچھی نظر آئے تو غرور نہ کرے کہ میں عالم ہوں تو عمل کرتا ہوں. کمال نہیں ہے، کرنا ہی چاہیے. جاہل ہے تو جہالت کو چھپائیے نہیں، پوچھ کر کے اپنے کو عالم بنائیے. اور اگر مالدار ہیں تو اسے اپنے قوت بازو سے کمائی ہوئی نہیں، اللہ کی امانت سمجھیے، مستحقوں پر خرچ کیجیے. اور اگر وقت و حالات کی وجہ سے ناداری ہے تو ہاتھ پھیلا کر انسانیت کو ذلیل نہ کیجیے. صبر کیجیے، اپنے دین کو بیچیے نہیں. بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فقیر دین کو بیچتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ جو بھی دین بیچے وہی سب سے بڑا فقیر ہے. صلوات بھیجیے اور سوچتے رہیے. صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد پر. آواز بلند آ رہے ہیں، صلوات بھیجیے. بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے انہی کلمات قصار میں سے میرے خیال سے 226 نمبر کا یہ کلمہ حکمت ہے، جہاں امیر کائنات کا ارشاد گرامی ایک ایسی آیت کے ایک جز کے سوال کے جواب میں، جس آیت میں مرد اور عورت دونوں کا برابر سے ذکر ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وہ سورہ نحل کی آیت ہے، 97 نمبر ہے اس کا، 97 نمبر کی، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. کہ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ساتھ ساتھ ذکر ہے، یا کے ساتھ ہے، آر کے ساتھ ہے، برابر کا رتبہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. خالق کائنات کا کلام ہے اپنے بندوں کے لیے شرطوں کے ساتھ. جو بھی عمل صالح کرے اگر وہ مومن ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. مولا کائنات سے پوچھنے والوں نے پوچھا، سائل نے، یا علی اس آیت میں حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو نہج البلاغہ کا حصہ ہے. سئل عن قولہ تعالی، سوال کیا گیا اللہ کے اس قول سے متعلق. کون سا قول؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. سائل نے پوچھا حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا ہی القناعہ، حیات طیبہ نام ہے قناعت کا. تو اب اگر قرآن ناطق واضح کر دے کہ حیات طیبہ نام ہے قناعت کا، تو اطمینان بخش زندگی اس شخص کو مل ہی نہیں سکتی جس کے پاس دولت قناعت نہ ہو. توجہ کیجئے گا، یعنی دولت کی کثرت حیات طیبہ نہیں ہے، دولت قناعت. یعنی ممکن ہے ملینر ہو لیکن ہوس زر اگر ہے تو اس کی حیات تو ہے طیب نہیں. لیکن اگر وہ نادار ہے لیکن اپنی حلال کمائی پر مطمئن ہے تو اس کی حیات حیات طیبہ ہے. صلوات کے محمد والے یاد رکھیے گا، آپ کے شہر کے مسائل ہیں اور یہ مسائل تقریباً سب جگہ ایک جیسے ہیں، جو کہ اکثریت مینٹلی کریکٹ ہے، اور جو ذہنی طور پر جب تک ہمارے ملک کی یہ پرابلم ہے میں بتا رہا ہوں، اور ملک میں ہم سب ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، جہاں بڑے بڑے عہدیدار جن کی باتیں سنتے ہوئے کراہت ہوتی ہو، توجہ فرمائیے گا، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان بڑے بڑے عہدے والوں کو اپنی نشستوں میں بہت برا کہتے ہیں، انہی کو اگر کبھی حکومت میں کوئی حصہ مل جاتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ جا کر کے شریک ہو جاتے ہیں. صلوات ہے محمد والے، صلوات ہے محمد والے محمد.
دولت قناعت نہیں ہے. سب کچھ ہے، دولت قناعت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا، اگر کسی کو فراڈ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو وہ یہ سوچ کر شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آواز بلند آ رہے ہیں، صلوات دیکھیے. دیکھیے سائل کا احسان یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یا علی اس آیت میں ایمان کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ یا علی اس آیت میں عمل صالح کا مطلب کیا ہے. اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار بہت ہیں اور عمل صالح کرنے کے دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. کوئی بھی اپنے کو نہ بے ایمان سننے کو تیار ہے نہ بے عمل. یعنی جھوٹا بھی اپنے کو جھوٹا نہیں مانتا بھائی. اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایک صلوات دیجیے آپ محمد والے محمد کا. بھائی بابا سے بلند آ رہے، صلوات بھیج دیجیے. بہرحال اس آیت کی شان نزول شاید میں پہلے بھی کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن بعض چیزوں کی تکرار سورہ حمد کی طرح ضروری ہوتی ہے. دیکھیے قناعت کے لیے میں نے کہا نا کہ تلاش کیجیے جا کر کے. واقعاً حیات طیبہ، اگر علی کہتے ہیں کہ حیات طیبہ قناعت ہے تو ہر علی والے کو قناعت کا مطلب سمجھنا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ پائیے گا، جا کر دیکھیے گا. بہرحال میں انگریزی کا طالب علم نہیں رہا، 5ویں تک حسن صاحب کے ساتھ ہندی میڈیم میں پڑھا ہوں. تو بہرحال وہی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت، لیکن جاننے والوں سے پوچھا تو پتا چلا، کیونکہ اردو میں قناعت کے برابر کا کوئی لفظ مجھے ملا نہیں کہ جو ایز اٹ از قناعت کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ کرتے. اردو زبان غریب ہے اس سلسلے میں، یعنی قریب المعنی لفظ تو بتاتی ہے، ایز اٹ از کوئی لفظ نہیں دے پاتی کہ قناعت کسے کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا اعزاز محترم. بہرحال انگریزی میں سینکڑوں کوٹیشن ملیں گے کنٹینٹمنٹ کے نام سے، اور بڑے بڑے اسکالر نے کہا ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دولت میں دولت نہ ڈھونڈو، قناعت میں دولت ڈھونڈو. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ پائیے گا. اور یاد رکھیے گا، ناجائز اور حلال حرام کمائی کا شوق وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں دولت قناعت نہیں. یاد رکھیے گا، جہاں لالچ آئی، جہاں اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ فلاں کے یہاں اے سی لگا ہوا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہ لگے، تو اب چوری کی بجلی صحیح. صلوات دے کے محمد والے محمد پر. بھائی بابا نے بلند آ رہے، صلوات بھیجیے نا محمد. یہ ہے نا یہ سب. اور پھر بڑھتے چوری سے، بجلی کی چوری سے پھر وقت کی چوری بھی آ جائے، اب تلفی بھی ہو جائے، پھر اور بھی چیزیں ہوتی چلی جائیں. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ مذہب کا معاملہ بارڈر پر کی ایک بالش زمین کا ہے. دین کا معاملہ دیدار ہونا آسان نہیں ہے. دیداری کا معاملہ بارڈر پر کی ایک بالش زمین کا ہے جس کی قیمت تو کچھ نہیں ہوتی، لیکن سمجھدار قومیں اسی ایک بالش پہ لڑ لیتی ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اس سے آپ ان جنگوں کی طرف نہ جائیے گا، میں مذہب سمجھانا چاہ رہا ہوں. آدمی اس میں الجھ جاتا ہے. میں مثال میں دے رہا ہوں دنیا کی بارڈر کی، سمجھا رہا ہوں مذہب کا معاملہ بارڈر پر کی ایک بالش زمین کا ہے کہ جس کی قیمت تو کچھ نہیں ہوتی، لیکن سمجھدار قومیں اسی ایک بالش پہ اس لیے جان دیتی ہیں کہ اگر آج آپ نے اس کو بنجر زمین سمجھ کے چھوڑ دیا تو کل پھر آپ کے شہر بھی نہ بچیں گے. اسی طرح سے اگر شروع میں چھوٹی چوری سمجھ کر آپ نے اپنے نفس کو اجازت دے دی تو
کل بڑی بڑی چوری ہوتے ہوتے پھر پورے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. صلوات ہے محمد والے بھائی بابا بلند نعرہ صلوات دیجیے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو یہ کہہ کر ایسے ہی نہیں. دیکھیے اصل میں کچھ چیزیں ایسی جس کے فلسفے پر گفتگو نہیں ہو پاتی. یہ کرو، یہ نہ کرو. کرو میں واجب بھی چھپا ہے، مستحب بھی. مولانا آزاد بیٹھے ہوئے. نہ کرو میں حرام بھی چھپا ہے، مکروہ بھی. معبود واجب ہی رکھتا، مستحب کیوں رکھا؟ حرام ہی رکھتا، مکروہ کیوں رکھا؟ کم مستحب بچاؤ گے تو واجب بچا رہے گا. ارے سلواتے یہ سوچتے رہیے گا. توجہ کیجیے گا. مستحب پر عمل کرو گے تو مستحب سرحد کا کام کرے گا، واجب بچا رہے گا. مکروہ سے بچو گے تو حرام کے دائرے میں جانے نہ پاؤ گے. اگر مکروہ سوچ کر کے کہ کر لے جاؤ تو پھر حرام کے مبتلا ہونے میں دیر نہ لگے گی. صلوات دیجیے محمد پر. یہ جملے آپ کے یہاں کا تحفہ ہیں، قبول کر لیجئے. صلوات دیجیے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات دیجیے محمد والے محمد پر. دیکھ رہے ہیں تو کرو میں چھپے دونوں چیزیں ہیں. مستحب بھی اسی میں ہے، اسی میں واجب بھی. اب یہ مستحب جیسے لوگ سمجھیں گے کہ اس کرو کا اثر واجب تک ہے یا مستحب تک ہے. نہ کرو کا اثر مکروہ تک ہے کہ حرام تک ہے. ہر آدمی ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا. تو بہرحال شان نزول سن لیجئے، شاید اسی پہ مجلس تمام ہو جائے. بہرحال تو قناعت سب سے بڑی دولت ہے، اور دولت قناعت نہ ہونے پر بھی آدمی ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے اور پھر جو ہے معاملہ کہاں تک جاتا ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ایک شخص پیغمبر کی آیت نازل کب ہوئی کہ جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں. یہ آیت نازل کب ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ بہت کچھ لٹانے پر نہیں. قناعت لٹانے کا نام نہیں ہے، قناعت اپنی چادر میں رہنے کا نام ہے. اپنی چادر میں دوسروں کو لے لینا بڑے لوگوں کا کام ہے. اپنی چادر میں رہنا سیکھ لو، یہی حیات طیبہ ہے. ادھر ادھر. اور پھر یاد رکھیے گا ایک بات اور بھی کہ خطیب الامام طاہر جرگلی مرحوم بڑے پائے کے خطیب تھے. الہ آباد کے حضرات بزرگ واقف ہیں. انہوں نے عجیب بات کہی. دو چیزیں ان کی کہ کسی گھر کا اناگریشن ہو رہا تھا، لوگ موج مستی کر رہے تھے، ہنسی خوشی سارے کام انجام پا رہے تھے. چھت پر سے رونے کی آواز آئی. لوگوں نے کہا بھائی اس خوشی کے موقع پر رو کون رہا ہے؟ لوگوں نے کہا چلو چل کے دیکھیں. دیکھا چھت پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بزرگ، پیچھے سفید، جو رو رہا ہے. لوگوں نے جا کر پوچھا کون ہے آپ؟ کہا میں ابلیس ہوں. کہ اس موقع پر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کمائی کے سارے گر ہم نے بتائے اور دروازے پر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، اس لیے رو رہے ہیں ہم. ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد پر. ایک اور سلوات دیجیے. دوسری بات یہ کہ اللہ پورے دین کا فلسفہ سمجھ لیجئے، کسی کو بھی زبردستی سیدھے راستے پر لانا نہیں چاہتا. کان پکڑ کر، اسی لیے دروغہ جی بیٹھے ہوئے ہیں. لفظ دروغہ استعمال کر رہا ہوں لیکن تعلقات ہیں ایسے، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں.
کہ دین کی تبلیغ کیجیے، خدائی فوجدار نہ بنیے، داروغہ بن کر کانوں میں اٹھنا جو ہے دین نہیں سکھاتا. ورنہ اللہ اگر یہ چاہ لیتا نا، انہیں مرحوم کا جملہ ہے کہ اللہ میاں اگر ہماری سن لیتے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے، پھر کوئی کسی کو جھگڑا نہ رہتا. حلال و حرام، جائز و ناجائز، غصب اور چھیننا اور ڈکیتی اور یہ ساری چیزیں بالخصوص مومنین میں یہ کچھ نہ ہوتا. یہ سب اللہ کے ماننے والے ہیں نا سب ماشاءاللہ سے. ایک بات اللہ مان لیتا میری، وہ کیا کہ رحمت للعالمین کے بجائے ملک الموت کو آخری نبی بنا دیتا. بڑی توجہ، ملک الموت کو آخری نبی بناتا. آج آپ ذکر کر رہے تھے جب 15ویں سال کا کیک کٹ رہا ہوتا، حلال چیزوں کو اسلام منع نہیں کرتا، مشابہت نہیں ہونی چاہیے، حدود کے دائرے میں رہ کر مباح چیزیں کریں آپ، نو پرابلم. لیکن یہ بات بس ذہن میں رہے کہ 15ویں سال کا کیک کٹ رہا ہوتا اور حضرت ملک الموت، بھائی آخری نبی ہوتے تو حضرت تو کہنا ہی پڑے گا، حضرت ملک الموت دینیات کی کتاب لے کر آ جاتے اور اماں اور ابا کو وارننگ دے کر جاتے کہ اس سال تو الاؤ کر دیا ہے یہ برتھ ڈے کا پروگرام کرنا، لیکن آئندہ سال یہ اس وقت پروگرام ہوگا جب اماں اور ابا دونوں ذمہ داری لیں کہ نہ کوئی نماز قضا ہوگی، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی غلط بات ہوگی، نہ کوئی ناجائز. آپ بتائیے اگر وارننگ دے کر جاتے، آپ بتائیے ہوتا کچھ؟ اب سنیے مرحوم کا جملہ کا، ہوتا تو وہی جو اللہ چاہتا، لیکن یہ پتہ نہ چل پاتا کہ یہ ملک الموت کے خوف سے ہو رہا ہے یا معرفت پروردگار میں ہو رہا ہے. تو رحمت للعالمین کو نبی اس لیے بنایا تاکہ ملک الموت کے خوف سے نہیں، معرفت پروردگار میں عبادت کرو. صلوات ہے کہ محمد والے بڑی توجہ. تو بات پہنچ گئی نا، بس مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. تو یہ آیت کب نازل ہوئی وہ سنیے اور مجلس شاید تمام ہو جائے. اور وہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، میرے پڑوسی نے میری زمین کو غصب کر دیا. ذہن میں رہے حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں حیات طیبہ ملتی ہے، لیکن ایمان و عمل صالح ہے کیا؟ اس کو خالی کلمے سے ڈیفائن نہ کرو، اس کو نماز روزے سے نہیں، اس کو اس شان نزول سے سمجھو. ایمان بھی سمجھ میں آ جائے گا، عمل صالح بھی سمجھ میں آ جائے گا. آ رہا ہے عبادتوں کا مہینہ، بہت دور نہیں ہے، 1 مہینہ بیچ میں ہے. اب اس کے بعد جو ہے سب ہم آمادہ ہو جائیں گے، لیکن اصل عبادت نماز روزہ نہیں، بلکہ اس آیت کے نزول کی شان کو سمجھیے تو بات واضح ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ، میرے پڑوسی نے میری زمین غصب کر لی، لیکن اثر والا اتنا ہے کہ پیٹھ پیچھے تو لوگ گواہی دیتے ہیں، موقع پر ہمت نہیں پڑتی. خدا محفوظ رکھے ایسے معاشرے سے جہاں لوگ حق کی گواہی دیتے ہوئے ڈریں. وہ کیا کرا توجہ پائیے گا. کہا یا رسول اللہ، پیٹھ پیچھے تو گواہی دیتے ہیں اس غاصب کے لیے، باتیں کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے اصل گواہی کا تو پھر جو ہے وہ تعلقات، ڈر، خوف، یہ ساری چیزیں جو بھی ہوں. پیغمبر نے بلایا اس شخص کو، تو نے اپنے پڑوسی کی زمین لی ہے. دیکھیے یہ علامت ہے، ہر طرح کی حق تلفی سمجھیے. پڑوسی کو پڑوسی نہیں، خالی جو کسی کا بھی حق غصب کر رہا ہو، کسی بھی کی بھی حق تلفی کر رہا ہو اور اپنے کو مومن سمجھ رہا ہو، تو اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھے. پیغمبر نے بلایا، کہا تو نے اپنے پڑوسی کی زمین لی ہے؟ کہا ہاں لی تو ہے. نہیں، صاف انکار کیا، کہا نہیں لی. پیغمبر نے کہا اچھا نہیں لی تو قسم کھا. قسم بھی کھانے کو تیار تھا. پیغمبر نے کہا قسم کھانے میں جلدی نہ کر.
قسم کھانے میں کل آنا، ورنہ وہ قسم بھی کھانے جا رہا تھا. مدعی نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے کا بھی ماہر ہے. کاش ہم سب موقع کو غنیمت جانیں اور حیات کو حیات نہیں مہلت سمجھیں. بڑی توجہ، بڑی توجہ. پیغمبر نے کہا قسم کھانے میں جلدی نہ کر، کل آنا. ایک جملہ رہ گیا بیان کا، اس نے کہا نا کہ بڑا اثر والا ہے، تو ایسے موقع پر میں کہتا ہوں پناہ مانگا کیجئے اس اثر و رسوخ سے. پناہ مانگنا چاہیے اس اثر و رسوخ سے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی غلط بات پر گواہی نہ دیں. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ یہ اثر و رسوخ وقتی طور پر تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہی اثر آدمی کو فرعون بنا دیتا ہے. یہی اثر انسان کو نمرود بنا دیتا ہے. اس سے اچھا وہ بے اثر ہونا ہے کہ کم از کم خدا کے خوف سے نہ صحیح معاشرے کے خوف سے بہت سے گناہ آدمی نہیں کرتا. بھائی سلوات پہ کہ محمد والے محمد کا. بڑی توجہ عزیزان محترم. بھائی دیکھیے پیچھے مڑ مڑ کر نہ دیکھیے ایسے بیان میں، ورنہ نزاکت ہو جاتی ہے. پھر خطیب الایمان ہی کا جملہ ہے کہ جب بھی اصلاحی بات پڑھی جاتی ہے تو ادھر ادھر بھی کبھی نگاہیں چلی جاتی ہیں. اچھا وہ کچھ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں پہ پڑھا جا رہا ہے، فلاں پہ پڑھا جا رہا ہے، تو وہ مرحوم کہا کرتے تھے بھیا ہم کسی پر نہیں پڑھتے، ہم منبر پر پڑھتے ہیں. ایک سلوات ہے کہ محمد والے محمد کا. چلیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، بڑی خوش دلی سے آپ میرے اس سادہ اور خشک بیان کو سماعت فرما رہے ہیں. بس سماعت کے ساتھ ساتھ خداوند عالم ہم سب کی اصلاح کرے اور ہم سب قول سے عمل کی منزل تک چلے جائیں تاکہ ایمان و عمل صالح حیات طیبہ کے سانچے میں ڈھل جائے. پیغمبر نے کہا قسم کھانے میں جلدی نہ کر. وقت ہوتا تو میں قسم کے مسئلے پر بھی وہ لوگ جو بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے خدا کی بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں اور خدا کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ اپنی حقیر دولت کے لیے اس عظیم پروردگار کے نام کو استعمال کرتے ہیں. سچی قسم بھی آسانی سے نہیں کھانا چاہیے، جھوٹی کا تو سوال ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال کہ رحمت للعالمین کی رحمت کا کمال تھا کہ پیغمبر نے کہا کہ کل آنا. اب جو کل آیا تو بدل چکا تھا. اے صاحبان ایمان، اسی بدلنے کا نام تو ایمان ہے. ہو گئی گفتگو مکمل. ایمان کو لفظوں میں تلاش نہ کیجئے. دیکھیے آپ کا قلب اگر منقلب ہو جائے، اگر باطل سے حق کی طرف آ جائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جھوٹ سے سچ کی طرف آ جائے اور خالی آئے نہ اس پر عمل بھی ہو، تو یہی تو عمل صالح ہے. توجہ کیجئے گا، ایمان و عمل صالح کو کلمے اور نماز روزوں میں نہیں، ایمان کو قلب کے منقلب ہونے میں اور عمل کو لوٹی ہوئی دولت کو لوٹانے میں. توجہ کیجئے گا. اب جو آیا منقلب ہو چکا تھا، کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اس کی زمین لی. کل منکر تھا، مہلت کا فائدہ دیکھا آپ نے. بھائی توجہ کیجئے گا، ایمان و عمل صالح کا اثر دیکھا آپ نے. اب جو آیا کہا ہاں ہم نے اس کی زمین لی ہے، اس سے کہیے کہ وہ زمین لے لے. اور بتائی، کہا اس سے کہیے کہ اتنی اور لے لے. ایمان کا اثر ہو چکا نا. بھائی توجہ کیجئے گا، ایمان عمل کے سانچے میں ڈھلنے لگا نا. کہا اس سے کہیے اتنی ہی اور لے لے. ہاں عزیزان محترم، کہا اور کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اتنے دنوں تک اس کی زمین استعمال بھی تو کی ہے. دیکھا آپ نے؟ تو جب اتنی تبدیلی ہم اپنے اندر دیکھیں تب تو اپنے کو مومن سمجھے، ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صلوات دے کہ محمد یہ تو ہم سب کی بات ہے. لیکن جب مرد اور عورت کی بات آئے تو کہاں سے ذکر شروع کروں؟ رشتے تو بہت سے ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن رشتوں کی طرح سے جو رشتہ زمین پر بنا ہے پہلا، میں بار بار یہ بہت مجلس سے اس پر میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ رشتہ
رشتہ ماں اور باپ کا رشتہ نہیں، پہلا رشتہ جو زمین پر وجود میں آیا وہ زوجہ اور شوہر کا رشتہ ہے۔ جناب آدم باپ بعد میں بنے ہیں، شوہر پہلے بنے۔ جناب حوا ماں بعد میں بنی ہے، زوجہ پہلے بنی۔ اسی لیے کہا گیا کہ شادیوں کو آسان بناؤ تاکہ اولادیں حرام کاری کا شکار نہ ہو، اور ان کو دولت قناعت دے دو تاکہ پھر وہ جہیز کے منتظر نہ رہیں۔ اور جو کیجیے گا یہ سارے قناعت کے دائرے کو اگر آپ وسیع کریں گے، اور یاد رکھیے گا میں نہ شادی کے موقع پر نہ غمی کے موقع پر کھانے کھلانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن دولت قناعت کے دائرے میں رہ کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو دیکھ کر رسموں پر عمل نہ کیجیے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے، دولت مند جو ہے بے شک کھلائے، اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو کھلاؤ۔ بھائی توجہ کیجیے گا، لیکن تم میں اگر دولت قناعت ہے تو یاد رکھنا بڑے رکھے ہوئے کھانوں پر بھی وہی فاتحہ پڑھا جاتا ہے جو مختصر سے کھانے پر پڑھا جاتا ہے۔ صلوات ہے کہ محمد بابا نے بلند نعرہ صلوات ہے۔ بس عزیزان محترم، لیکن جب آپ عورت اور مرد کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ اگر ان سارے رشتوں کو آپ سمیٹیں گے تو زوجہ اور شوہر کا رشتہ کائنات میں اتنے برابر کا کوئی رشتہ آج تک ہوا ہی نہیں جیسا رشتہ علی اور زہرا کا تھا۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اور کیا کہنا، علی کی فضیلتیں تو آپ سنا ہی کرتے ہیں، لیکن پیغمبر نے زہرا کا قصیدہ جو پڑھا یہ کہہ کر کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بھائی توجہ کیجیے گا، کہا تم فضائل علی کے سنو، عظمت زہرا کی سمجھو۔ توجہ کیجیے گا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو کوئی علی جیسا نہ ہوتا، بلکہ پیغمبر نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا جیسا کوئی نہ ہوتا۔ بھائی توجہ کیجیے گا، میں نے طویل سفر کو چند جملوں میں طے کر لیا، لیکن اگر وہاں عورت اور مرد کی شکل میں زوجہ اور شوہر ہیں تو کربلا میں عورت اور مرد کی شکل میں بہن اور بھائی۔ توجہ کیجیے گا، یقیناً ان ماں اور باپ کی وراثت ان بیٹی اور بیٹے میں اس طرح سے آئی کہ جب طرح سے شہزادہ گلریز نے کہا کہ بنت علی کا خطبہ ابن علی کا سجدہ، بنت علی کا خطبہ ابن علی کا سجدہ، ایک گفتگو خدا سی، ایک گفتگو خدا سے، خدا سی گفتگو زہرا کی بیٹی کر رہی ہے۔ آج پہلی شعبان کی شب ہے، ہمارے ہندوستان میں بہت سے شہروں میں ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، حالانکہ شام میں یہ 6 جمادی الاول یا 5 جمادی الاول کی تاریخ ہے، لیکن بہرحال جناب زینب کی ولادت میں بھی تو آنسو نکل آتے ہیں، اس لیے کہ ذات ایسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہا نا بنت علی کا خطبہ ابن علی کا سجدہ، ایک گفتگو خدا سی، ایک گفتگو خدا سے، خدا سے گفتگو حسین کر رہے ہیں۔ وہاں سجدے نے دین کو بچایا، یہاں خطبے نے دین کو بچایا۔ توجہ کیجیے گا، وہاں سجدے نے دین کو بچایا، یہاں خطبے نے دین کو بچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ نے خراج عقیدت پیش کیا نا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دینس حسین دیپناس حسین سرداد نداد دست در دست گبیر حقہ کے بنائے لا الہ حسین۔ تو اگر حسین بنائے لا الہ ہیں تو خورشید غازی پوری نے اس خطبے کو، اس جانفشانی کو، اس کوفہ اور شام میں حفاظت دین کو اس طرح سے نظم کیا ہے کہ بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے۔ عجب مصرع ہے، عجب مصرع ہے، بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے۔ ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں، ادب سے دست بستہ عرض ہے
یہ خواجہ کی خدمت میں کہ بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب، بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے۔ ہاں عزیزان محترم، تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان بہن بھائیوں نے یقیناً ابھی آپ نے مرثیے میں انہی بہن بھائیوں کا اسی گھرانے کا ذکر سنا، اور میں گزارش کروں گا دوستوں سے، عزیزوں سے، کہ مجھ جیسے کلمت بیاں کو تو آپ نے سنا ہے، لیکن کل پرسوں علامہ رشید ترابی مرحوم کی محمدی ٹیپ بینک کے اکاؤنٹ میں لاجواب و بے مثال تقریر 28 رجب کے حوالے سے اپلوڈ ہوئی، 35-40 منٹ کی تقریر ہے، لیکن میری گزارش پر صاحبان ذوق اس تقریر کو سنیں تو کمال خطابت دیکھیں، معراج خطابت دیکھیں، جہاں علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ بھائی گیا تھا ولید کے دربار میں اور انکار بیعت کر کے آیا، تو بہن سے کہا کہ بہن سفر کی تیاری کرو۔ گویا کہ بہن بھائیوں نے حفاظت دین کے لیے کام بانٹ لیے، اور پھر حسین 26 یا 27 جو بھی تاریخ کنفرم ہو سکے اپنے کو نانا کے مزار میں پہنچاتے ہیں۔ سنیے گا وہ تقریر آپ کہ پوری رات حسین ابن علی نے